बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल इस्लाम आबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें कौमी सियासत के बारे में जी ख़बरें हैं, और कौमी सियासत में दिन ब दिन अब थोड़ी सी शिद्दत आएगी। शिद्दत इस ज़मन में कि कशीदगी बढ़ेगी। अपोजिशन भी अपने दांत तेज़ कर रही है और हुकूमत भी अपने दांत तेज़ करने के मूड में है, बल्कि वो कर चुकी है। और ये यूँ समझें कि आखिरी साल चल रहा है, और आखिरी साल यानी कि 12 महीने के अंदर अंदर अगले साल जो हैं वो इंतखाबात होने हैं। और अब तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इलेक्शन की तैयारियां कर रही हैं, और हर सियासी जमात की ये कोशिश है कि वो ऐसा नैरेटिव और ऐसा परसेप्शन क्रिएट करे कि उसके जो वोटर हैं वो तो ख़ास तौर पे अट्रैक्ट करें ही उसको, लेकिन उसके साथ साथ जो स्विंग वोट होता है, यानी कि जो माहौल देख के, मूड देख के, हवा देख के फ़ैसला करता है कि वोट किसको देना है, जो आखिरी दिनों में कैंपेन चल रही होती है उसमें देखता है परसेप्शन किसका ज़्यादा अच्छा जा रहा है, कौन सा लीडर कैसा, कौन सी सियासी जमात, तो उस तरफ जो रुझान वो फिर फ़ैसला कुन वोट वो होता है। हर जमात का वोट बैंक जो है वो एक ख़ास वोट बैंक वो मौजूद ही रहता है। अब जीतने वाले की कोशिश होती है कि जो स्विंग वोट है, जो इधर उधर घूमता रहता है, जो फ़ैसला करता है कि इसने अच्छा किया, इसने बुरा किया, तो हुकूमत अब उस तरफ जा रही है, अपोजिशन जमातें भी उसी तरफ। और हुकूमत जो है ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, सरकारी मुलाजमीन बहुत ज़्यादा मुतासर थे, उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा कम हुआ था, और सबसे ज़्यादा महंगाई से वही लोग मुतासर थे। तो एक तो उन्होंने फ़ैसला किया है जी कि 44% हाउस रेंट में इजाफ़ा कर दिया है, यानी तनख्वाहों का जो हाउस रेंट है ग्रेड 1 से 22 तक, अगर किसी का हाउस रेंट मिलता था 6,000 तो उसका हाउस रेंट डबल कर दिया गया है 44%, यानी कि 6 के 6 12,000 के बजाय यूँ समझे 11,000 रुपये कर दिया गया है। उसको 5,000 रुपये बढ़ा दिया गया है हाउस रेंट में, ग्रेड 1 से ग्रेड 22 तक। ये एक इंसेंटिव दिया गया है। फिर एक और गवर्नमेंट ये काम करने जा रही है। अब ये ख़ास तौर पे एक तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इलेक्शन रिफॉर्म्स वो आ चुकी हैं। नैब को तेज़ कर रही है। फैसल चौधरी की अपॉइंटमेंट मैं आपको बता चुका हूँ, और स्पेशल प्रोसिक्यूटर के तौर पे ले आए हैं। उनके लिए 2 ही सियासी जमातों की क़यादत के जो मुकदमात हैं उनको उन्होंने फोकस करना है। तीसरा, चेयरमैन नैब के मामले में लीडर ऑफ अपोजिशन को वो आउट करना चाह रहे हैं। ऐसी लेजिस्लेशन कि चेयरमैन नैब अपनी मर्ज़ी का लगाएं और लीडर ऑफ अपोजिशन से मुशावरत की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ख़ुद नैब को मतलूब है। तीसरा, उन्होंने एक और काम किया है, और वो ये है कि पार्लिमान में जो कायमा कमेटीज़ होती हैं उनकी सरबराही ऐसे लोगों को फ़ारिग कर दिया जाए, क्योंकि इसमें अपोजिशन के लोग भी होते हैं, हुकूमत के भी होते हैं, जो कायमा कमेटियों के सरबराह होते हैं। और इसी तरीके से जो कायमा कमेटियों के मेंबर्स होते हैं वहाँ पे लेजिस्लेशन जाती है जी वेट होने के लिए। जो तरीक़ाकार है कि कोई भी कानून, फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्शन रिफॉर्म, EVM की वोटिंग होनी है और EVM पे कानून बनना है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे चेयरमैन नैब की तकर्री का तरीका तब्दील होना है, ये कानून बनना है, या और कोई फॉर एग्ज़ाम्पल मदरसों की इस्लाहात हैं, इस तरह का कोई कानून बनाना है, तो उसमें कानून सबसे पहले कौमी असम्बली में पेश किया जाता है, वो फिर भेज दिया जाता है कायमा कमेटी को। कौमी असम्बली में भी कायमा कमेटी हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ जिसको कहा जाता है, सेनेट में भी हैं। वो कायमा कमेटीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे हर सियासी जमात की नुमाइंदगी होती है, और कुछ कायमा कमेटीज़ के सरबराह अपोजिशन के लोग होते हैं और कुछ के हुकूमत के होते हैं। वहाँ पे बाकायदा तौर पे वोटिंग होती है, और वोटिंग होने के बाद वो कानून वेट होके मंजूर होके वापस आता है, तो पार्लिमान उसको मंजूर करती है। ये है तरीका। अगर कायमा कमेटी में कोई बिल रिजेक्ट हो जाए तो वो फिर उसका ज़रा पास होना मुश्किल हो जाता है, फिर एक नए सिरे से सिलसिला शुरू करना पड़ता है। तो ये उस ख़तरे को भांपते हुए, क्योंकि पिछले दिनों एक कानून ऐसा हुआ जिसको
اپوزیشن نے رد کر دیا، اور اس میں حکومتی ممبرز بیمار تھے، آن لائن ووٹ کا کہا گیا، آن لائن ووٹ بھی نہیں لیا گیا اور اس کو رد کر دیا گیا۔ اس طریقے سے حکومت کو پیچھے جانا پڑا۔ اب پرائم منسٹر عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے، کیونکہ اب دماغ اکٹھے ہو چکے ہیں، کہ اب ایسے تمام لوگوں کو فارغ کر دیا جائے جن کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ بنتا ہے، مفاد کا ٹکراؤ جن کا ہے۔ اگر کوئی ممبر ایم این اے یا سینیٹر، اگر وہ اس کا کیس ایف آئی اے نیب کو چل رہا ہے، نیب میں چل رہا ہے، یا وہ ملزم ہے یا انکوائری کے دوران ہے، ایسے ارکان کو ان کمیٹیز کا حصہ ہی نہیں ہونا چاہیے، ممبرز ہی نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ ان کے سامنے وہ بل پیش نہیں کیا جا سکتا جو انہی کے خلاف جا رہا ہے۔ لہٰذا ایک یہ فیصلہ کیا ہے، اور اس سے ہوگا کیا؟ اس سے اپوزیشن کے کافی لوگ جو ہیں وہ قائمہ کمیٹیوں سے نکل جائیں گے، اور حکومت کو وہاں پہ واک اوور ملے گا، اور وہاں پہ حکومتی ارکان اس خلا کو پر کریں گے، اور ان کے نمبرز بھی زیادہ ہو جائیں گے، اور چیئرمین شپ بھی ادھر آ جائے گی، اور اس طریقے سے حکمراں جماعت اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ زیادہ مراعات حاصل کر سکیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتا ہے اس کو بھی مراعات ملتی ہیں، گاڑی ملتی ہے، ایک آدھ سٹافر میں ملتا ہے، تو کچھ ٹیلی فون، کچھ دیگر اخراجات، یعنی کہ پرکس اینڈ پرویلیجز جو ہیں اس کو بھی ملتی ہیں۔ تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد فیصل چودھری پہ بہت زیادہ ریئیکٹ کیا ہے مسلم لیگ نواز ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب میدان میں آئے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ فیصل چودھری کی اپوائنٹمنٹ جو کی گئی ہے وہ اس سینس میں کی گئی ہے کہ اب کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کرنی، اور ایسا وکیل پروسیکیوٹر کے طور پہ جائے نیب کی طرف سے جو کمپرومائز نہ کرے۔ اور فیصل چودھری آپ کو پتہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات، پھر ان کا بیک گراؤنڈ اگر آپ کہیں بہت تگڑا خاندان ہے سیاسی طور پہ، اور ان کے جو تھے چچا یا تایا تھے، انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے گورنر راج جب لگایا تھا پنجاب میں، اور ان کو ہٹا دیا گیا تھا شہباز شریف صاحب کی، جب منظور وٹو صاحب جو تھے اس دنوں میں، ان دنوں کی بات ہے، سی ایم تھے، تو اس وقت انہوں نے بہت تیز کام کیا تھا، گورنر وہ تھے کیونکہ پیپلز پارٹی کی فیڈرل گورنمنٹ تھی، اور ادھر شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، تو ان کی حکومت ختم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ پھر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے، وہ بھی ان کے انکل تھے، چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب، چودھری افتخار حسین صاحب، وہ نہ صرف انہوں نے افتخار چودھری جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے ان کو ٹف ٹائم دیا، بلکہ نیچے بھی ٹف ٹائم دیا۔ تو یہ وہ فیملی ہے، تو اس لیے یہ سوچ سمجھ کے فیصل چودھری کی اپوائنٹمنٹ کی گئی ہے، تقرر کیا گیا ہے، تاکہ ذرا برق رفتاری سے چلیں۔ اب یہ ایک طرف آ گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگلے 2 مہینے 3 مہینے بڑے امپورٹنٹ ہیں، دسمبر تک، کیونکہ 3 نومبر تک کیس ہوا ہے ڈیفر، اور نواز شریف صاحب والا بھی، مریم صفدر اینڈ کیپٹن صفدر دینوں کا، اور اس میں نواز شریف صاحب کی سزا 7 سے 14 سال کرنے کی بات کی گئی ہے، نیب کی اپیل ہے، اور جس میں بری ہوئے ہیں اس میں ان کے خلاف اپیلیں ہیں کہ یہ سزائیں بحال ہوں، اسی طریقے سے مریم صفدر صاحبہ۔ تو پیرالل مسلم لیگ نواز یعنی کہ نواز شریف صاحب بھی اب میدان میں آ چکے ہیں۔ انہوں نے جو آخری تقریر کی اس میں انہوں نے اپنے مقدمے کی کوئی بات نہیں کی، اس میں ان کی تقریر ساری کی ساری فوج کے خلاف تھی، افواج پاکستان کے خلاف، اور 12 اکتوبر 99 کے ان جرنیلوں کے خلاف تھی، عسکری قیادت کے خلاف۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ کر رہے ہیں کہ ان کا جو تھیم جو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو لوگوں کو اٹریکٹ کرے کہ میں مظلوم، میرے بیڈ روم میں اتنے افسر آ گئے، مجھے اس طریقے سے گرفتار کیا گیا، اور بیگم کلثوم نواز صاحبہ کو یہ کہا گیا، فون کٹوا دیے گئے، اس طرح کی وہ تقریر کر رہے ہیں تاکہ میں اس طرف، میرے جو ووٹر سپورٹر ہے وہ اس طرف جائے ہی نہ، اور یہ جو مقدمے بازی ہے، یہ جو اپیلوں کا فیصلہ ہے، یہ پیچھے چلا جائے اور میری گفتگو سامنے آئے۔ اس کے لیے باقاعدہ طور پہ شریف فیملی نے، اور خاص طور پہ نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی نے
بہت اچھی پلاننگ کی ہے، بہت اچھی تیاری کی ہے، وہ اس چیز کو اب سوشل میڈیا پہ بھی لے کے آئیں گے، اور کچھ مستقبل میں کچھ غیر ملکی جو ہیں میڈیا پرسنز ان کو بھی ان کی بھی خدمات حاصل کی جائیں گی، وہ بھی کچھ ماحول بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگلے 3-4 مہینے نہیں بلکہ جون تک بہت زیادہ امپورٹنٹ کچھ کام ہونے ہیں اس ریجن میں، اور اس کو آپ افغانستان سے خاص طور پہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پہ افواج پاکستان کے خلاف ایک بالکل کمپین لانچ کر دی گئی ہے، کی جا چکی ہے، اور اس میں اداروں کو بھی انڈر پریشر کیا جائے گا، اس میں جوڈیشری کو بھی انڈر پریشر کیا جائے گا، اور یہ کام نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کے کریں گے۔ ادھر وہ چیزیں ریپروڈیوس ہوں گی، سوشل میڈیا پہ ان کو پھیلایا جائے گا، اور اس طریقے سے ماحول بنایا جائے گا۔ اس کی ریزن سمپل سی ہے، کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے۔ نمبر 1 یہ کہ جو کیسز کا فیصلہ ہونا ہے یہ دسمبر تک، جس دن کیس ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ شروع ہو گئی، یہ 1 مہینے سے زیادہ چلنے والے کیس نہیں ہیں۔ جو مریم صفدر صاحبہ کا ہے، نواز شریف صاحب کا ہے، کیپٹن صفدر کا ہے، یہ 1 مہینے سے زیادہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں چلے گا، اور ان کو خدشہ یہ ہے کہ ان کی سزائیں برقرار رہیں گی۔ اس دوران جوڈیشری کو پریشرائز کرنے کے لیے کچھ آڈیو ویڈیو جو پرانا میٹیریل پڑا ہے اس کو لانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو یہ ہے ان کی اسٹریٹجی، لیکن اس کے پیچھے کچھ غیر ملکی پلیئرز بھی ہیں، اور انٹرنیشنل پلیئرز جن کو کہا جاتا ہے یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 3 سے 6 ماہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، اس میں خاص طور پہ اس دفعہ جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے وہ بھی کافی ٹینس ماحول میں ہوا ہے، اور اگلا جو آنے والے دن ہے اس میں عالمی سیاست بھی تبدیل ہو رہی ہے، اور UN سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس جو ہیں ان کی خاص طور پہ وہ خبردار کر رہے ہیں کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان خطرناک سرد جنگ جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے، اور اس کو روکنا ہوگا۔ اور اسی تناظر میں آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ پلیئر ہے اس ریجن کا، اور اس ریجن کی سچویشن سے جڑی ہوئی ہے عالمی سیاست، اور جو وزیر اعظم عمران خان نے ایبسولیوٹلی ناٹ کہا ہے یہ کافی مسائل پیدا کر رہا ہے غیر ملکی طاقتوں کے لیے، انٹرنیشنل فورسز کے لیے، کیونکہ وہ پاکستان کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے تھے اپنے طریقے سے، لیکن پاکستان ان کے قابو نہیں آیا۔ اس میں ہماری سول اور فوجی قیادت دونوں سیم پیج پہ تھے، اور افغانستان کے معاملے میں یہ طے ہو چکا ہے کہ انٹرنیشنل فورسز نان ریجنل پلیئرز جو ہیں وہ ان کو یہاں پہ کھل کھیلنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اس میں کچھ ہمارے دوست ممالک بھی شامل ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سارے خوش نہیں ہیں، اور ہمارے ایک دوست ملک کے وزیر خارجہ دلی پہنچے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ بات ہو رہی ہے سعودی عرب کے وزیر خارجہ، پھر قطر کے ساتھ ہمارے معاملات کچھ ٹھیک ہوئے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک ہوئے ہیں، لیکن جو افغانستان کا معاملہ ہے وہاں پہ ہم ڈکٹیشن قبول نہیں کر رہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب افغانستان کے معاملے میں، افغانستان میں وسیع البنیاد حکومت بنانے کے معاملے میں پاکستان جو ہے وہ لیڈنگ رول ادا کر رہا ہے۔ دوشنبہ میں جو انیشیٹو لیا گیا تھا اس پہ کام شروع ہو چکا ہے، اور اس پہ اس کو یہ کہنے کی کوشش کی گئی کہ جی پاکستان مداخلت کر رہا ہے افغانستان کے معاملات میں، تو ذبیح اللہ مجاہد نے کابل میں پریس کانفرنس کے ذریعے واضح طور پہ کہہ دیا کہ وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان کا جو رول ہے اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے اندیا بھی دے دیا کہ وسیع البنیاد حکومت افغانستان میں بننے والی ہے، اور یہ عبوری حکومت میں باقی لوگ جو ہیں رہ گئے ہیں سیگمنٹ ان کو ایڈ کیا جائے گا، نمائندگی ہوگی۔ جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو اس کے بعد افغانستان کی حکومت کو تسلیم کر لیا جائے گا، باقاعدہ طور پہ شنگھائی تعاون تنظیم میں ان کی کرسی افغان حکومت کی ریکویسٹ پہ خالی رکھی گئی۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور خبر آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ
عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے افغانستان کا دورہ بھی کیا ہے اور انہوں نے صدارتی محل کا وزٹ کیا۔ صدارتی محل میں انہوں نے افغان وزیر اعظم ملا محمد حسن سے ملاقات کی اور وزیر خارجہ امیر متقی بھی اس میں شریک تھے، یعنی افغان حکومت کے ڈیلیگیشن کے ساتھ بات چیت ہوئی ٹیڈروس نے کی، اور اس میں سہولیات کا جائزہ لیا گیا، صحت کی سہولیات کا، اور صحت کے شعبے میں عالمی ادارہ صحت نے طالبان حکومت کے ساتھ کام کرنے پہ آمادگی ظاہر کی اور بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ تو جو عالمی سیاست میں مین پلیئرز تھے وہ اب ذرا تھوڑے سے جو کہ کیا کہنا چاہیے مونوپلی تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اب پیرالل جو ایک توازن قائم ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس شروع ہو چکا ہے جی، اور اس اجلاس میں بھی جو تقاریر ہوں گی وہ خاص طور پہ نوٹ کرنے والی ہیں، اور اس میں خاص ماحول میں، کیونکہ افغانستان فوکس رہے گا افغانستان کا معاملہ، اور نئے نئے ریجنل بلاکس بن رہے ہیں، اور ریجنل بلاکس کی وجہ سے نئے نئے پالیٹکس ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیے، اور اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ فوکس رہے گا، اور پاکستان کی سیاست میں کافی ہلچل رہے گی، اور اس کی ریزن ہے کہ اب نئی مردم شماری کا بھی عندیہ دے دیا گیا ہے، لیکن میرے خیال میں مردم شماری کو بہت وقت لگے گا، اور پھر ایک طویل ترین آگے سے آگے بات چلتی جائے گی۔ تو حکومت کو چونکہ حکومت سڈن الیکشن کروانا چاہ رہی تھی کہ اچانک اعلان کیا جائے، لیکن وہ خبر اپوزیشن تک بھی پہنچ گئی۔ اب تمام سیاسی جماعتوں نے الیکشن کی تیاری شروع کر دی ہے، اور وہ بھی دو بدو بات جواب دے رہے ہیں اور بیٹھے ہیں، نظر رکھے ہوئے ہیں حکومتی اقدامات پہ۔ اس لیے اب گورنمنٹ نے یہ مردم شماری کا ایک کیا کہنا چاہیے ڈائیورٹ کرنے کی بات کی ہے کہ نہیں ابھی تک ہم ریلیکس ہیں، الیکشن 2023 میں ہی ہوں گے، لیکن لگتا ایسا نہیں ہے۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے جی، آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے گہما گہمی بڑھے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔